आरिक पिया मुर्शिद पिया तारिक पिया मुर्शिद पिया। इल्मुल अदद आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असर रखते हैं और आप इल्मुल अदद के ज़रिए किस तरह हाल मालूम कर सकते हैं। इल्मुल अदद के ज़रिए आप किस तरह अपना माज़ी देख सकते हैं। इल्मुल अदद के ज़रिए हम और मज़ीद क्या क्या काम कर सकते हैं। इल्मुल अदद अपने अंदर क्या कायनात के राज अपने अंदर पोशीदा हैं और इल्मुल अदद के ज़रिए हम किस तरह लोगों का इलाज कर सकते हैं, हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और अगर आपको इल्मुल अदद सीखने का शौक़ है तो आप वीडियो पूरी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इल्म दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए और जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हों, इससे फ़ायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मौजूद है, वो लिंक ज्वाइन कर लें और हमसे जानिए इल्मुल अदद के राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इल्मुल अदद की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इल्मुल अदद हम किस तरह सीख सकते हैं और इल्मुल अदद को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इल्मुल अदद सबसे पहले हम इसकी बुनियाद बिल्कुल इब्तिदाई से समझाते हैं ताकि हर वो शख्स समझ ले जो हमारे चैनल पे नए आने वाले नाज़रीन हैं, वो इस चैनल को अच्छी तरीके से समझ लें। अब इल्मुल अदद अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 से लेके ये 9 तक अदद हैं। और ये 1 से लेके 9 अदद ये वो अदद हैं कि इसके अंदर कायनात के तमाम राज पोशीदा हैं। अब हम इस 1 से लेके 9 तक के जो अदद हैं हम उसको कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि किस अदद की क्या अहमियत है और क्या हैसियत है और इन अदद के ज़रिए किस तरह नक्श लिखे जाते हैं और कौन कौन से नक्श लिखे जाते हैं और जो नक्श लिखे जाते हैं वो किन किन कामों में इस्तेमाल होते हैं और नक्श लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है, कौन से नक्श किस तरह लिखे जाते हैं और नक्श की क्या अहमियत है और नक्श की क्या हकीकत है और नक्श कितने किस्म के होते हैं, हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तमाम नक्श इन्हीं अददों का मजमुआ है। इन्हीं अददों से हम नक्श तरतीब देते हैं, इन्हीं अददों से हम नक्श लिखते हैं। इन्हीं अददों के ज़रिए हम जब जिसको नक्श देते हैं या जिसके लिए नक्श लिखा जाता है और जिस काम की या जिस मकसद के लिए हम नक्श लिखते हैं, हम पहले उसके अदद निकालते हैं। उसके अदद निकालने के बाद हम उसके अदद को तरतीब देते हैं। तरतीब देने के बाद फिर जब हम उसको देते हैं, लिखते हैं, तो उसके फ़यूज़ात, उसकी बरकतें हमें हासिल होती हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब 1 से लेकर 9 तक अदद हैं। अब जो अदद हैं इनके बाकायदा हुर्फ़ हैं और ये वो हुर्फ़ हैं कि जिनके बारे में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फ़रमाया, हज़रत शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने क्या फ़रमाया और सरकार गौस पाक इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं। ये एक बहुत वसी इल्म है, ये एक ऐसा समंदर है इल्मुल अदद कि इसमें हम जितना डूबते जाएंगे हम उतना ही उसकी तह में चल जाते रहेंगे और इसकी तह तक पहुंचने के लिए आपकी एक उम्र काफ़ी नहीं है। यानी कि इसमें हम जितना सीख लें अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करें। और ये एक ऐसा इल्म है जो आपकी आखिरी सांस तक भी मुकम्मल नहीं होता। और जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, ये वो उलूम है, ये वो इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर उतारा और जो वही के ज़रिए हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से फिर ये उलूम दुनिया में फैला और आज तक जारी और सारी और हमेशा रहेगा। हम इसकी हकीकत की तरफ आते हैं। अगर हम एक को देखते हैं तो एक का जो हुरूफ बनता है वो बनता है अलिफ और बे के बनता है
2, 3 का حروف ہے جیم، دال کا 4 کا حروف ہے دال، اور 5 جو عدد ہے اس کا جو حرف ہے وہ ہے 2 چشمے والا ہے، ٹھیک ہے، اور 6 کا ہے واو، اور 7 کا ہے زال، 8 کا ہے ہا، یعنی ہا ہے، اور 9 کا ہے توئیں۔ اب یہ حرف جو ہیں الف، با، جیم، دال، 2 چشمے والا ہے، واو، زال، ہا اور توئیں، یہ حروف کیا ہیں اور علم العدد میں ان حروفوں کی کیا اہمیت ہے، ان حروفوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ 9 حرف ہیں، اور یہ وہ 9 حرف ہیں کہ جس کے اندر علم العدد کی سمجھ لیں کہ دروازہ ہے یہ، کہ جب آپ علم العدد کے اندر داخل ہوتے ہیں اس علم میں تو آپ اس دروازے سے گزریں گے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اندر کائنات کے تمام راز پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنا آگے علم بڑھنے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے ہمیں ان حروفوں کے جاننا ضروری ہوگا۔ اب یہ وہ حروف ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان حروفوں کی برکت اور ان حروفوں کے تصرف سے آپ کی حکومت تمام شیاطین پر تھی، تمام چرند پرند پر تھی، تمام کائنات پہ آپ کی حکومت تھی، اور ایسی بادشاہت تھی کہ جیسی بادشاہت آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو، کسی ولی کو ملی ہے، اور نہ آپ کے بعد ایسی کوئی بادشاہت ہوئی، جو ظاہری بادشاہت تھی کہ جس پہ آپ کا حکم چلا کرتا تھا۔ آپ کا حکم ہواؤں پہ چلا کرتا تھا، آپ کا حکم سمندروں پہ چلا کرتا تھا، آپ کا حکم ہر چرند پرند پر چلا کرتا تھا۔ وہ انہی اسم مبارک کی برکتیں تھیں، یہ انہی کا تصرف تھا۔ اسی چیز کا ذکر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ وہی حروف ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ درج تھے، یعنی کہ ان کی انگوٹھی پہ لکھے ہوئے تھے۔ اب تمام علم العدد کی روحانیت اور تمام علم العدد کی جو راز ہیں وہ انہی 9 حروفوں میں اور انہی 9 عددوں میں محفوظ اور پوشیدہ ہیں۔ اچھا، ان عددوں کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہے، ہم اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ایک حصہ ہمارا بنتا ہے طاق کا اور ایک حصہ ہمارا بنتا ہے جفت کا۔ طاق کسے کہتے ہیں، جفت کسے کہتے ہیں؟ جو نئے آنے والے لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی اس چیز کو سمجھ لیں۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے وہ ایک اچھی بات ہے، اور جن کو نہیں ہے، جو بالکل نیو ہیں، فریش ہیں، جن کو بالکل علم نہیں ہے، میں ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوں، تاکہ وہ اس منزل کی طرف میرے ساتھ آئیں، اور اس منزل میں میری جو راستہ ہے، جو ہے اس ٹیم کا میرا حصہ بنے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں طاق کون سے ہیں اور جفت کون سے ہیں؟ اب ہم یہ لکھتے ہیں، سب سے اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک ہے طاق اور ایک ہے جفت۔ طاق کہتے ہیں ان عدد کو جو جیسے 1، 3، 5، 7 اور 9۔ طاق کون سے ہیں؟ وہ ہیں 1، 3، 5، 7 اور 9۔ یہ جو حروف ہیں یہ طاق کہلاتے ہیں، اور جفت اس کو کہتے ہیں جو جوڑے میں ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں کہ ہم نے ہر چیز کو جفت میں پیدا کیا، یعنی کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں بنایا۔ تو یہ وہ جفت ہے 2، 4، 6 اور 8۔ اب 5 عدد جو ہیں یہ طاق ہیں، اور 4 عدد جو ہیں یہ جفت ہیں۔ اب ان کی تاثیر اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ جفت کی تاثیر اور جفت کی حقیقت کیا ہے؟ اب ان عددوں سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور جفت عددوں سے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟
اب لوگوں کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ جب وہ نقش لکھتے ہیں نا، تو اگر مثال کے طور پہ کسی کام کے لیے نقش لکھ کے دے رہے ہیں تو ان عددوں کے بارے میں ان کو علم ہونا بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہونا چاہیے کہ جو طاق عدد ہیں، ہم طاق عدد سے جو نقش ترتیب دیتے ہیں وہ ہم کس مقصد کے لیے دیں گے، اور جو جفت عدد سے ہم نقش ترتیب دیتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے دیں گے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کوئی حب کا کام کرتے ہیں، آپ محبت کا کام کرتے ہیں، آپ دلوں کو ملاتے ہیں، یا آپ ایسا کام کرتے ہیں جو نیکی کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ کسی خوشحالی کے لیے کرتے ہیں، کسی کاروبار کی ترقی کے لیے کسی کو کر کے دیتے ہیں، یا کسی جادو کے اتار کو کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ تاکہ بندہ اس مصیبت سے نکلے، اور جو لوگ نظر بد میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو جب دیتے ہیں تو ان کے لیے جفت کا جو نقش ہوتا ہے نا، یہ سری و تاثیر نقش ہوتا ہے، یعنی کہ جو عدد جوڑے میں ہیں، یعنی کہ 2 4 6 8، اگر ہم اس کا نقش بنا کے دیں گے تو حب میں یہ فائدہ کرے گا، یہ تاثیر ہوگی اس کی۔ اور جیسے 1 سے لے کے اگر 9 تک جو عدد ہیں، یہ طاق عدد میں نقش ہیں، اگر ہم یہ کسی کی دشمنی کے لیے کرتے ہیں، کسی کو سزا دینے کے لیے کرتے ہیں، یا قہر کے لیے کرتے ہیں، یا کسی کو ڈرانے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی کو سبق سکھانے کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو نقش ترتیب دیں گے نا، وہ دیں گے 1 سے لے کے 9 تک جو طاق ہوں گے۔ اب جفت عدد کیا ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور طاق عدد کیا ہیں اس کی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو حقیقت۔ اچھا، اب 1 سے لے کے 9 تک جو عدد ہیں، ان کے حرف ہیں الف، بے، جیم، دال، یہ تمام چیز آپ نوٹ کر لیں، آپ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ اچھا، جس طریقے سے ہر عدد کا ایک حرف ہے، اسی طریقے سے عدد کے اوپر موکلان کی ڈیوٹی ہے جو اللہ رب العزت نے لگائی ہے۔ اچھا، یہ وہ موکلان ہیں، ہم ان موکلان کا باقاعدہ نام کا ذکر کریں گے، ہم ان موکلان کی ترتیب بتائیں گے، ہم ان موکلان سے کام لینے کے طریقے سمجھائیں گے کہ موکلان سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے، اور موکلان کی حاضری نقش کے ذریعے، علم العدد کے ذریعے ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، ہر وہ علم، یہاں تک کہ یہ علم العدد بھی سیکھنے کے لیے آپ کو جو نا توجہ لازمی ہونی چاہیے، آپ کی یکسوئی لازمی ہونی چاہیے۔ جو ہم روحانی مشق کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، اب اس کی اہمیت، اس کی حقیقت آپ پر تب کھلے گی جب آپ اس علم کا، جب آپ یہ علم سیکھیں گے، جب آپ اس علم کے کرشمات دیکھیں گے، ان عددوں کی کرامت دیکھیں گے، ان عددوں کی روحانیت دیکھیں گے، ان عددوں کے ذریعے کیا کیا کام ہوں گے اور کیا کیا تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی، وہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ جس طریقے سے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے کہ کل شیء عددا، کہ ہم نے ہر چیز کو عددوں میں شمار کر دیا۔ اب عددوں میں شمار جب کر دیا تو تمام عدد میں ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز پوشیدہ ہے۔ اب ہم اس جو غیبی دنیا میں داخل ہونے کی ہم بات کر رہے تھے، ہم اس دنیا میں داخل ہونے کی بات کر رہے تھے جو روحانیت کی عجائبات کی دنیا ہے، اس دنیا میں ان عددوں کا کیا کردار ہے؟ آئی نا بات سمجھ میں؟ کیا کردار ہے؟ اور ان عددوں کے ذریعے ہم اس روحانیت کی دنیا میں جب ہم داخل ہوں گے تو اس میں اس کی حقیقت جب ہم پر کھلے گی، جب اس کے تصرفات جب ہمیں عطا ہوں گے، ہمیں ملیں گے، تو ہم پھر اس عدد کے ذریعے پھر ہم کہاں سے کیا سفر طے کریں گے یہ آپ کا رب جانتا ہے۔ ہماری اصل منزل ہی ہمارے رب کی معرفت ہے، ہماری اصل منزل ہی ہمارے رب کا قرب ہے، ہماری اصل منزل ہی اس علم سے آشنا ہونا ہے۔ ہم دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے، یا یہ میں علم اگر آپ کو سمجھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں تو میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان عددوں میں کون سے عدد آتشی ہیں، کون سے بادی ہیں، کون سے آبی ہیں اور کون سے خاکی ہیں، تاکہ یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں، تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ عددوں میں بھی آتشی، آبادی، آبی، خاکی ہوتے ہیں۔ اب یہ 1 نمبر ہے، 1 نمبر جو ہے یہ عدد اور یہ حرف، یہ ہے آتش، یعنی کہ کیا ہے؟ آتشی ہے۔ اور 2 نمبر جو ہے یہ ہے بادی،
کیا ہے؟ عددوں میں ایک کا جو عدد ہے وہ عدد ہے آتشی، اور جو 2 کا عدد ہے وہ ہے بادی، اور جو 3 کا عدد ہے وہ ہے آبی. اب یہ ہے آبی، اور یہ چوتھا جو ہے یہ ہے خاکی. یعنی کہ ایک نمبر ہے عدد علم العدد میں یہ آتشی، اس کا حرف بھی آتشی ہوگا یہ. اچھا بے یہ بادی ہے، اس کے عدد 2 بنتے ہیں. جیم یہ آبی ہے، اس کے 3 بنتے ہیں. دال یہ خاکی ہے، اس کے کتنے بنتے ہیں؟ 4 عدد بنتے ہیں. اب 2 چشمے والا ہے 5، یہ کیا بنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آتشی، یہ آتشی ہے. اور 6 واو یہ ہے بادی، 7 یہ ہے آبی، یہ ہے خاکی، اور 9 ہے آتشی. اچھا ان عددوں کو بھی ہم نے آپ کو نے میری پچھلی ویڈیو اگر سنی ہو، پچھلی ویڈیو آپ نے اگر دیکھی ہو توجہ کے ساتھ، تو میں نے کہا تھا کہ جو حروف تہجی ہیں، حروف ابجد جو ہیں، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: آتشی، بادی، آبی اور خاکی. یہ لکھا ہے میں نے، آتشی، بادی، آبی اور خاکی. اور ہر آتشی میں 7 حروف ہیں، ہر بادی میں 7 حروف ہیں، ہر آبی میں 7 حروف ہیں، اور ہر خاکی میں 7 حروف ہیں. تو 7 و 7 14، 14 اور 14 28 حروف آ گئے. ٹھیک ہے، ابھی میں صرف 9 کی بات کر رہا ہوں، ابھی 28 کی بات نہیں کر رہا. اس پارٹ میں صرف 9 تک رکھوں گا آپ کو، تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. چاہے ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھائیں، لیکن آپ کے سمجھ میں آئے گا سمجھ میں. اب ہم یہ حروف آتشی، بادی، آبی، خاکی ہو گئے. اچھا اس طریقے سے عدد بھی آتشی، بادی اور آبی خاکی ہیں 1 سے لے کے 9 تک. اب ہم بڑھتے ہیں کہ علم العدد کے ذریعے ہم نقش کیسے لکھتے ہیں، اور نقش کی کتنی اقسام ہیں، اور نقش کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے. آتشی جو نقش ہم لکھتے ہیں وہ کیسے لکھیں گے، بادی کیسے لکھیں گے، خاکی کیسے لکھیں گے، اور آبی کیسے لکھیں گے. پھر یہ بات ایک بار سمجھ لیں کہ نقش کی 4 اقسام ہیں: آتشی، بادی، آبی اور خاکی. یہ وہی 4 عنصر وہ کیا کہلاتا ہے؟ 4 عناصر، یعنی کہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی. یہ نقش کی اقسام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور آتشی جو نقش ہے نا، وہ جب ہم لکھیں گے تو ہم اپنا رخ مشرق کی جانب رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ مشرق کی جانب رکھیں گے. اور کیوں؟ کیونکہ آتشی کا تعلق سورج سے ہے، اور سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج. یہ اس کی سمت ہے. اب جب ہم آتشی نقش لکھیں گے تو اپنا رخ کس جانب رکھیں گے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. نقش لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور آتشی نقش لکھنے کے بعد جب ہم طریقے پہ آئیں گے پھر ہم سمجھائیں گے. میں آتشی نقش بتاؤں، آتشی نقش کسے کہتے ہیں. اب پہلے ہم اس 9 کو ہم نقش کی صورت میں اختیار کر رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 786. اب ہم نے ان عددوں کو جو 1 سے لے کے 9 تک ہیں، 1 سے لے کے 9 تک ہیں، اب ہم ان کو ان خانوں کے اندر لکھیں گے. 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. اچھا یہ ہے 1 سے لے کے 9 تک عدد. اس نقش کو کہتے ہیں 15 کا نقش. کس کا نقش کہتے ہیں؟ 15 کا نقش. کیوں کہیں گے 15 کا نقش؟ اس کو ہم ہر جگہ سے کاؤنٹ کریں گے تو عدد کیا بنے گا؟ 15. کیسے؟ 8 اور 3 11، 11 اور 4 15، یہ 15 بن گیا. 1 اور 5 6 اور 9 15.
6 और 7 13, 13 और 2 15। ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں، 6 اور 1 7, 7 اور 8 15، 5 اور 3 8, 8 اور 7 15، 4 اور 2 6, 6 اور 9 15۔ اسی طریقے سے یہ بھی 15 آئے گا، 15 15 15۔ آپ کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں یہ لفظ بنے گا 15 کا نقش بنے گا۔ کیا بنے گا؟ 15 کا نقش بنے گا یہ۔ اچھا، اس کو 15 کا نقش کیوں کہتے ہیں؟ حضرت امام غزالی نے اپنی مکتوبات میں ذکر کیا ہے، اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نقش کو نقش حوا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نقش حوا بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی علم و عدد لکھے جاتے تھے نا، نقش اس سے پہلے بھی لکھے جاتے تھے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے جو اسم ہیں، ہم اس سے نقش لکھتے ہیں۔ قرآن کے حروفوں کو جب ہم الگ الگ کرتے ہیں تو ان کے عدد بنتے ہیں، اور پھر ان عددوں سے جو نا نقش بنایا جاتا ہے، تعویذات بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ علم نقش کہلاتا ہے جو قرآن پاک سے ہے، جس کو ہم نوری عمل کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ نوری عمل ہے کہ جس کو ہم عالم علوی میں شمار کرتے ہیں، اس کے ذریعے، نقش کے ذریعے۔ آئی بات سمجھ؟ قرآن کی ہر آیت کا نقش ہے، قرآن کی ہر سورت کا نقش ہے۔ اور اچھا، قرآن کی آیت اور قرآن کی سورت کا ہی کیوں نقش ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ قرآن کے حروفوں میں، قرآن کی آیتوں میں ایک نور پیوستہ ہے، نور موجود ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن میں 3 قسم کا نور موجود ہے، ایک سفید نور، ایک سبز نور اور ایک سیاہ نور۔ اب ہم اس قرآن کے نوروں کے اوپر بھی بات کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے لیے پورا ایک چیپٹر چاہیے، یا تو ہم اس کو اپنی تربیتی نشست میں گفتگو کریں گے اس کے بارے میں، یا پھر ہم الگ سے ایک پروگرام ریکارڈ کروا دیں گے علم العدد کے حوالے سے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا بھی نقش ہوتا ہے نا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب ایک چھوٹی سی بات آپ سمجھیں کہ ہم نے نقش لکھنے کے لیے یہ خانے ہی کیوں بنائے؟ ہم نے اگر نقش دینا تھا، اگر ساری تاثیر، ساری حقیقت، سارے راز ان 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، جب اسی میں محفوظ ہے تو ہمیں یہ خانے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے؟ مجھ سے پوچھیں، مجھ سے سوال کریں۔ کیوں؟ کیونکہ سوال بھی آدھا علم ہے۔ آپ جس طریقے سے جو سوال کریں گے نا، آپ کو ویسا ہی جواب ملے گا، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ آپ کے ایک شخص کا سوال 1000 لوگوں تک اس کا جواب سنیں گے لوگ، اور 1000 لوگوں کی سمجھ میں آئے گی وہ بات۔ جو چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ مجھ سے سوال جب کریں گے تو وہ میرے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ ابھی جو کچھ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ سے وہ بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ مجھ سے سوالات کریں گے تو میں پھر ان سوال کے جوابات آپ کو دوں گا، اور پھر آپ کو سمجھاؤں گا۔ کیا آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ خانے ہی کیوں بنائے؟ اب یہ خانے ہم نے بنائے، یہ کتنے خانے بنے گے؟ یہ 9 خانے بنے۔ ان خانوں کی کیا اہمیت ہے؟ ان خانوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہم نے اس لیے بنائے کہ یہ بیسکلی ہے گھر، یہ خانے ہیں گھر۔ کتنے ہیں گھر ہیں؟ 9 گھر ہیں۔ اور 9 گھر کس کے ہیں؟ یہ ان 9 عدد جو ہیں ان کے موکلان کے رہنے کی جگہ ہے، کہ جہاں پر اس خانے کے اندر ان موکلان کی روحانیت کو ایک جگہ قید کیا ہوا ہے، بند کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ اس کے مضر اثرات، اس کے نقصانات لوگوں تک نہ پہنچیں، کہ لوگ اس کی راز تک نہ پہنچیں۔ اب آپ گھر کے اندر بند ہیں، کسی باہر والے کو کیا پتا آپ گھر کے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟
آپ کو سکون قرار کہاں ملتا ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں. ہر شخص آپ کو آپ کے گھر کے اسے جانتا ہے کہ یار یہ فلاں گھر جو ہے نا یہ واجد بھائی کا ہے, یہ فلاں گھر جو ہے نا یہ شاہد بھائی کا ہے, یہ فلاں گھر جو ہے نا یہ ناصر بھائی کا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے, وہ اس کی رہائش گاہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو خانے ہیں نا, یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد جو موکلان ہیں نا, یہ ان کے رہنے کی جگہ ہے. یہاں پہ ان کے راز, ان کی سب کچھ پوشیدہ ہے. اب ہم نے ان خامنوں کی روحانیت کو ایک جگہ بند کر کے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا بات جو میں اتنی ڈیپلی آپ کو سمجھا رہا ہوں, جتنا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ خانے کیا ہیں؟ یہ گھر ہیں. یہاں پہ ان کی روحانیت محفوظ ہے, روحانیت پوشیدہ ہے. آئی بس سمجھ, یہاں پہ روحانیت صلاحیت کری ہوئی ہے. ایک ڈیوٹی والا شخص جب اس گھر کے اندر موجود ہوگا, جب آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ کھول کے آپ کو جواب تو دے گا نا, ہاں بھائی کیا ہوا تجھے, کیا کام ہے تیرا. اب آپ بولو گے فلاں شخص کا یہ کام ہے. آپ جب اس نقش سے کام لے رہے ہو تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں اس سے کام لے رہا ہوں تو اس سے کام کیوں لے رہا ہوں, کیا اور کس طرح میں کام لے رہا ہوں اس سے. آپ تو خالی رٹیفیکیشن پہ لگے ہوئے, لکھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں. لکھنے کا کوئی فائدہ بھی ہے جب تک آپ سمجھو نہیں اس کو. میں کیوں اتنی حجت کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ سمجھو, آپ لوگ سیکھو. میں کیوں کہتا ہوں سمجھو سمجھو سمجھو, اس کی حقیقت ہی یہی ہے کہ جب تک آپ سمجھو گے نہیں, آپ اس کی حقیقت سے آپ آشنا نہیں ہو سکتے. اب میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ یہ 1 سے لے کے 9. اچھا ابھی آپ نے لکھنا نہیں ہے, ابھی آپ نے لکھنا اسٹارٹ نہیں کرنا, یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ناظرین کو سمجھ میں آ گئی ہوگی علم العدد کے بارے میں, جو 1 سے لے کے 9 تک میں نے عدد اور ان کے حروف کے بارے میں آپ کو تفصیلی سمجھایا اور بتایا کہ کون سے عدد جفت ہیں, کون سے عدد طاق ہیں. جفت عدد کسے کہتے ہیں, طاق عدد کسے کہتے ہیں, اور نقش ہم کیوں لکھتے ہیں, کس مقصد کے لیے لکھتے ہیں, کس لیے لکھا جاتا ہے. علم العدد جہاں تک آپ لوگوں کے میں سمجھتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ تعالی میں بہت جلدی ہی آپ کے لیے نیکسٹ پارٹ بناؤں گا, اور انشاءاللہ پھر ہم اس میں اس سے آگے کی باتیں کریں گے. پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں, یہ دیکھ لیں, اس کے متعلق کوئی سوال ہو, کوئی رائے ہو آپ کی, کوئی آپ کا اظہار خیال ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. اسی ڈسکرپشن کے اندر میرا ٹیلی گرام گروپ کا لنک موجود ہے, اور جو لوگ علم العدد سیکھنا چاہتے ہیں, جو لوگ روحانی مشق میڈیٹیشن سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں, وہ ٹیلی گرام پہ ہمارا گروپ جوائن کر لیں. اور ٹیلی گرام پر ہی آپ میرا نام سرچ کریں گے, ٹیلی گرام پہ میرا چینل موجود ہے, آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. ٹیلی گرام چینل بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کر سکتا, اور نہ میں اپنی ہر ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروں گا. یوٹیوب پہ صرف وہی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جس متعلق جو میرا سیزن چل رہا ہے, جو میرا سیکشن چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو میں ویڈیوز بناؤں گا آپ لوگوں کے لیے, اور جسے آپ کے سوالات ہوں گے علم العدد کے حوالے سے, روحانی مشق کے حوالے سے, تو وہ ویڈیوز جو میری ہوں گی وہ میں ٹیلی گرام کا جو میرا چینل ہے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے نام سے, میں اس میں ویڈیو اپلوڈز کروں گا. اور اس چینل میں آپ کو میں اپنی بکس وہاں سینڈ کروں گا, وہاں شیئر کروں گا, وہ اپلوڈ کروں گا. اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ میری آنے والے پروگرام کے بارے میں آپ جانیں گے کہ ہم آگے کیا کیا کرنے والے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم اپنے چینل پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.